मैंने मुर्शिद से थोड़े से फ्रैंक लहजे में कहा, बाबा जी आप लोगों का आखिर काम क्या है? करते आप कुछ हैं नहीं, बस बैठे हैं और बकौल शख्स से रुश्द व हिदायत फैला रहे हैं। और ये रुश्द व हिदायत वाले अल्फाज को प्लीज़ इन्वर्टेड कामे की कैद में समझिएगा। मुर्शिद ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए मेरी बात को दोहराने के अंदाज में धीमे से लहजे में कहा, मुर्शिद क्या करता है? मुर्शिद कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ अनकिया नहीं छोड़ता। मास्टर डज नथिंग बट लीव्स नथिंग अनडन। मैंने अपनी मालूमाती धाक मुर्शिद के दिल में बिठानी चाहिए। गालिबन ये चीनी मुफक्किर लाओ त्सू का फरमान है। मुर्शिद ने भी मुझे आलिम व बाखबर होने का पूरा एहसास दिलाते हुए कहा, बेशक ये बाबा लाओ त्सू की ही बात है, और तुम्हारे इस सवाल को भी मैं बाबा लाओ त्सू की फ़िक्र की रोशनी में ही जवाब याफ्ता करने की कोशिश करूँगा। जवाब याफ्ता की टर्म पर मैंने कुछ अदबी गुजारिशात पेश करने का इरादा तो किया, मगर मुर्शिद के चेहरे पर तारी संजीदगी को देखकर चुप रहने में ही आफियत जानी। मुर्शिद ने अपनी संजीदगी को कायम रखते हुए कहा, वो लोग के जो जागे हुए हैं, इनलाइटेंड हैं, जो हकीकत में बेदार हैं, जिनकी रूहें बेदार हैं। रूह के लफ्ज़ पर मेरी लिबरल आउटलुक ऑफ लाइफ एक बार तो झिरझिरी लेकर बेदार हुई, मगर बाबा जी का संजीदा चेहरा फिर मुझे चुप करा गया। मुर्शिद ने मेरी चुप रहने की कोशिश को सराहने के अंदाज में तहसीन करते हुए बोलना शुरू किया। सूफी या गुरु लोगों के पेट की भूख को मिटाता है, मगर उनके मन की भूख का कोई सामान नहीं करता। वो कोशिश करता है कि मुरीदों के जिस्म की सारी ज़रूरतें तो पूरी हों, मगर सालकीन का अंदर उनका मन बिल्कुल खाली रहे। अब मैं कोशिश के बावजूद भी चुप न रह सका। मैंने कहा, लेकिन बाबा जी हकीकी इंसान तो वही है जो मन की दुनिया की तशफ़ी की कोशिश करे और बदन की ज़रूरतों से बेनियाज हो जाए। बाबा जी ने मोहब्बत भरी नज़र से मुझे देखा और बोले, तुम वो लोग हो जो मन की ख्वाहिशों की तकमील में इस जिस्म को मौत के मुंह तक ले जाते हो। वो जिस्म जो तुम्हारी वाहिद मता है, तुम्हारा मादी जिस्म ही वो वाहिद खिड़की है जिससे तुम ज़िंदगी के मोज़े का मुशाहिदा करते हो। तुम अपने दिल, अपने मन, अपने अंदर की दुनिया को भरने की चाह में इस हद तक आगे निकल जाते हो कि जिस्म तक कुर्बान करने पर तैयार हो जाते हो। ज़्यादा माल व दौलत, ज़्यादा शोहरत, बड़ी कामयाबी के ख्यालों, बड़े से बड़े ओहदों के पीछे भागती तुम्हारी ये ज़िंदगी क्या सर्वाइवल की जस्तजू में है, या ये फ़कत तुम लोगों के मन की भूख है जो तुम्हें बैठने नहीं दे रही? मैंने कहा, बाबा जी उस ज़िंदगी का भी क्या फ़ायदा जिसमें ख्वाब ना हो, ख्वाबों के पीछे भागने का हौसला ना हो। ज़िंदगी तो हर लम्हे वुसअत का तकाजा करती है, फैलने की जस्तजू में रहती है। हमारा सर्वाइवल ही हमारे मन की इन्हीं ख्वाहिशों से जुड़ा है। बाबा जी बोले, कतन नहीं, तुम्हारे सर्वाइवल के तकाजे तो बहुत थोड़े से हैं, वही तकाजे जो बाकी जानदारों के हैं, यानी जिस्मानी तकाजे, जिस्म के तकाजे, फिज़िकल नीड्स। बाकी सब लालचें हैं, तुम्हारे मन की लालचें। असल में हज़ारों सदियों के इस सफ़र ने तुम्हारे मन को बहुत लालची और हरीस बना दिया है। लालच और हिर्स वो कुआं है जिसे दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं भर सकती। ये दौलत और ताकत के पीछे भागती तुम्हारी ज़िंदगी आखिर कौन सी ख्वाहिश की तकमील में दीवानी हो रही है? तुम्हारे मन की भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तुम कारून का ख़जाना भी पालो तो तुम भर नहीं सकते, बड़े से बड़ा ओहदा भी पालो तो रुकोगे नहीं। शोहरत की आखिरी सीढ़ी पर बैठकर भी तुम मज़ीद की ख्वाहिश से आज़ाद नहीं हो सकते। मन की भूख की नेचर यही है। मन की भूख वो रोग है जो उस वक्त तक किसी कैंसर की तरह फैलता रहता है
جب تک یہ اپنے میزبان کے وجود کو نگل نہ لے۔ بابا لاؤ ٹسو کہتا ہے کہ ایگزسٹنس کا حقیقی لطف چاہتے ہو تو من کو ہر خواہش، ہر لالچ، ہر ہوس سے آزاد کر دو۔ تمہارا من مکمل طور پر خالی رہے۔ ہاں، جسم کے جو بنیادی ترین تقاضے ہیں انہیں ضرور پورا کرو۔ میں نے کہا بابا جی آپ تو ہمارے مروجہ معیاروں کے الٹ ہی بات کر رہے ہیں، اور آپ کا بابا لاؤ ٹسو بھی لگتا ہے کہ پرانے زمانوں کا ہی علم رکھتا تھا، اسے نئے دور کے تقاضوں کا کیا پتہ۔ ویسے بابا جی آپ کہتے ہیں کہ من خالی ہو اور پیٹ بھرا، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میری بات سن کر مرشد بولے، بھوک پیاس سمیت جبلت کے جو تقاضے ہیں وہ جسم کے تقاضے ہیں، اس کے علاوہ جو خواہشیں، حسرتیں اور حرص و ہوس کے پھندے ہیں وہ من کی بھوک ہیں۔ تمہارے من کو مکمل طور پر ایمٹی ہونا چاہیے۔ جب جسم بھرا ہو اور من خالی ہو تو یہ حالت صوفیانہ حالت کہلاتی ہے۔ مگر تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم من کو بہت بھر لیتے ہو۔ تمہاری زندگی بس اسی ایک کوشش کی دیمک چاٹ جاتی ہے کہ تمہاری خواہشیں، لالچیں پوری ہو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دھیرے دھیرے تمہارا جسم تمہاری خواہشوں کا بے جا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتا ہے اور بغاوت کر دیتا ہے۔ یہ کینسر، یہ بی پی، یہ دل کے دورے، یہ سب جسم کی بغاوت ہیں۔ جب تک جسم من سے توانا رہے گا تمہاری زندگی متوازن ہوگی، اور اس کے بعد تمہارا جسم بیماریوں کا اتنا بوجھ سامنے رکھ دے گا کہ تمہارے من کی خواہشوں میں اسے کوئی دلچسپی تک نہ رہے گی۔ جسم کا یہ رویہ بالکل اس عورت کی طرح ہے جسے شوہر توجہ نہ دے تو وہ بیمار رہ رہ کر اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب تم من کی خواہشوں میں جسم کو نظر انداز کرنا شروع کرتے ہو تو جسم اس کا حل نکالتا ہے، بیماریاں پالنے کی شکل میں، اور یوں وہ زوال کی گھاٹیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، سکڑتا جاتا ہے۔ تم غور سے دیکھو گے تو جان لو گے کہ جس کا من بہت موٹا ہو جاتا ہے، بہت طاقتور، اتنا لالچی کہ پوری دنیا بھی اس میں سمو دیں تو اس کی لالچ کا پیٹ نہ بھرے، اس کا جسم بغاوت کر دیتا ہے اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ من کی خواہشوں کا بوجھ نہ اتارو گے تو تم زندگی کے معجزے سے ہم کلام ہوئے بغیر قبر کی طرف گھسٹتے رہو گے۔ اسی لیے بابا لاؤ ٹسو کہتا ہے کہ من تو ہو خالی، جسم ہو بھرا ہوا۔ انسان کو برتن کی طرح ہونا چاہیے جس کی دیواریں پیندہ اور ہتھی تو مضبوط ہو مگر وہ اندر سے مکمل خالی ہو۔ تم کس چیز کو برتن کہتے ہو؟ اس کی دیواروں کو یا اس کے اندر موجود خالی پن کو، ایمپٹینس کو؟ تم نے برتن کی دیواروں کو برتن سمجھ لیا ہے مگر یہ نہیں دیکھ پا رہے ہو کہ برتن اسی وقت ہی یوزفل ہوتا ہے جب تک اس میں کچھ رکھنے، کچھ بھرنے کی گنجائش ہو۔ برتن کا خالی پن، اس کا ایمپٹینس اسے مفید بناتا ہے۔ تمہارا جسم برتن کی دیوار ہے، ان دیواروں کو سالم، مضبوط اور پائیدار ہونا چاہیے، مگر اس میں موجود تمہاری روح، تمہارے من کو ایمپٹی ہونا چاہیے تاکہ تم زندگی کے منو سلوا سے اسے بھر سکو۔ اگر اس میں خواہشوں کے کاٹ کباڑ کو اتنا بھر لو گے کہ اس برتن کی دیوار ٹوٹنے والی ہو جائے تو نہ تمہارا جسم ہیلدی رہے گا، نہ تمہارے لائف ایکسپیرینسز دل خوش کن ہوں گے۔ تمہارے جسم کی ساری ویلیو تمہارے من کے ایمپٹینس سے جڑی ہے۔ من خالی نہیں ہے تو بھی برتن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور من اگر کاٹ کباڑ سے بھرا ہے تو بھی اس برتن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تم چائے کے کپ کو کنکروں سے بھر کر رکھ دو گے تو اس میں چائے کے لیے جگہ ہی کہاں بچے گی؟ بابا لاؤ ٹسو کہتا ہے کہ برتن کی دیواریں کس کام کی ہوں گی اگر اس کے اندر خالی پن نہ ہو۔ سوچیں، آپ چائے کے کپ لینے جائیں اور دکاندار آپ کو ایسے برتن دے دے جو دیواروں سمیت بھرے ہوئے ہوں، کیا آپ چائے کے ایسے کپ خریدیں گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اب یہ برتن کسی کام کے نہیں، ان میں وہ خلا ہی نہیں جس میں آپ چائے بھر سکیں۔ بابا لاؤ ٹسو نے ایک اور مثال سے بھی زندگی کی اس بڑی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس مثال سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابا لاؤ ٹسو کہتا ہے
तुम मकान किसे कहते हो? اس کی دیواروں کو یا اس کے اندر موجود اس ایمپٹینس کو جس میں تم محفوظ رہ سکو، بارش سے بچ سکو، سردی گرمی سے محفوظ رہ سکو؟ تم لوگ دیواروں کو مکان سمجھتے ہو، اور بابا لاؤ ٹسو کہتا ہے کہ دانا جانتے ہیں کہ مکان اس لیے مکان ہے کیونکہ اس میں رہنے کے لیے گنجائش، خالی پن اور ایمپٹینس ہے۔ تم لوگ جب مکان بنانے کا سوچتے ہو تو صرف دیواریں تمہارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ انسانوں کے ساتھ بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے تاریخ کے اس سفر میں الٹا سوچنا سیکھا ہے۔ فرض کریں کہ مکان کے سارے کمروں کو اینٹوں سے بھر دیں، اب یہ مکان کہلائے گا؟ قطعاً نہیں۔ فزیکل جسم خالی دیوار ہے، اسے لازماً مضبوط ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے۔ اگر تم ان دیواروں کا نام نہیں ہو، تمہارا تو ہونا تمہارے اندر موجود ایمپٹینس کی وجہ سے ہے۔ وہ جو اندر ہے وہی من ہے، اسے خالی ہونا چاہیے۔ اس خالی پن میں ہمارا شعور رہتا ہے، اویئرنیس، کانشیسنیس۔ اگر یہ من خالی ہوگا تو ہی ہمارا شعور وہاں ٹھیک طرح سے رہ سکتا ہے، بطور زندگی کا بھرپور تجربہ کر سکتا ہے۔ اگر یہ من خالی ہوگا تو ہی ہمارا شعور، کانشیسنیس وہاں ٹھیک طریقے سے رہ سکتا ہے، بطور زندگی کا بھرپور تجربہ کر سکتا ہے۔ اگر یہ من خواہشوں، لالچوں، غصے، نفرتوں، شناختوں، آئیڈینٹیفیکیشنز، محبتوں سے بھر جائے گا تو اس میں شعور کے رہنے کی گنجائش کہاں بچے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان زندگی کا شعوری تجربہ کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ خواہشوں، غصے، لالچوں، نفرتوں اور محبتوں کا اسیر ہو گیا ہے۔ وہ زندگی کو شعور کی سطح پر تجربہ ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ شعور کی جگہ من ان خرافات سے بھری ہوئی ہے۔ مکان اور انسان کی اس مثال کو آج کی دنیا میں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو سامان سے اتنا بھر لیا ہے کہ اب خود لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں نکل پا رہی۔ بھئی مکان کا کمرہ تو اتنا ہی ہے جس میں یہ سامان رکھو یا انسان۔ بھئی جسم کی باؤنڈری بھی اتنی ہی ہے، اس میں یا شعور کو رہنے کا موقع دو تاکہ وہ زندگی کا بھرپور تجربہ کر سکے، یا پھر اس میں خواہش، سٹیٹس، لالچ، نفرت، کراہت، عہدے، شناختیں رکھ لو۔ پتہ ہے تمہارا حال کیسا ہے؟ تمہارا حال اس امیر آدمی کا سا ہے جس نے محل سے گھر تو بنا لیا ہے، مگر جس نے اس محل کو سامان سے اتنا بھر لیا ہے کہ اب خود باہر برآمدے میں سوتا ہے۔ تمہارا من شعور کے لیے تھا، مگر اب اس میں تم نے اتنا کچھ بھر رکھا ہے، اتنی خواہشیں، منصوبے، سازشیں سجا رکھی ہیں کہ کانشیسنیس کے لیے اس میں جگہ تک نہیں بچی۔ اسی لیے آج کا انسان ان سب دریافتوں، ایجادوں، گیجٹس کے باوجود سکھی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے۔ سوچو، سارا دن پیدل چل کر چند کلومیٹر طے کرنے والے انسان کے پاس اب ہوائی جہاز ہیں۔ سروائیول کا تقاضا تھا چلنا، شکار کرنا، غلہ اناج جمع کرنا۔ آج یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ اب زندگی پیدل، اونٹ یا گھوڑے پر سست سفر سے آزاد ہو چکی ہے۔ سروائیول کا ایک بہت بڑا تقاضا کتنی آسانی سے نبھایا جا سکتا ہے۔ دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے موبائل اور انٹرنیٹ جیسی سہولتیں ہیں۔ اب مشنری قافلوں کو روانہ کرنے اور کتاب کی ہر کاپی کو ہاتھ سے لکھ کر عمر گنوانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں ایک انقلاب ہے جو برپا ہو چکا ہے، مگر انسانی حیات زندگی کے تجربوں سے بھرپور نیچر کا ایک شاہکار ہونے کی بجائے ایک المیہ بن چکی ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ بابا جی، آپ کی بات بجا کہ سائنس کی ایجادات اور انسانی دریافتوں کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ہم انسان وجدانی خوشیوں کے جھولے میں جھولا جھولتے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ آخر کیوں؟ بابا جی نے مراقبے میں جھکے سر کو اٹھائے بغیر کہا، تم لوگوں کی زندگی ایک عجیب ہی پہلی ہے۔ تم تاریخ انسانی کی کمفرٹیبل نسل ہو، مگر پھر بھی دکھ میں ڈوبے ہو، اور وجہ اس کی بس ایک ہے، تم جو جہاں ڈھونڈ رہے ہو وہ وہاں نہیں ہے۔
اچھا مجھے بتاؤ کہ تم زندگی کو کیسے محسوس کرتے ہو؟ تمہارا جواب ہوگا حواس خمسہ سے۔ بالکل بھی نہیں۔ مثال کے طور پر تم آنکھ سے دیکھتے ہو، مگر سائنس آج کھل کر بتا رہی ہے کہ تم آنکھ سے باہر کسی چیز کو نہیں دیکھتے، بلکہ جو تم دیکھتے ہو وہ تمہاری آنکھ کے ریٹینا پر بننے والا الٹا عکس ہے۔ اس عکس سے معانی تم خود بناتے ہو۔ اسی طرح سننا، دیکھنا، چھونا اور چکھنا ہے۔ یہ باہر سے جڑے افعال محسوس ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ سارے ایکشن تمہارے اندر ہی ہو رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ میں نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ یہاں۔ مرشد نے ہنستے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی تو تمہیں بتایا ہے کہ تمہاری آنکھ کے اندر ریٹینا پر بن رہا میرا عکس ہے، جسے تم میں کہہ رہے ہو۔ مگر جب میں نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں تو تم نے آنکھ کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ باہر کی طرف اشارہ کر دیا۔ تمہارے اندر موجود کانشیسنس ہے جو زندگی کو محسوس کرتی ہے۔ اس کانشیسنس کو روح کا نام دیا جاتا ہے، وہی لفظ روح جس سے تمہیں چڑ ہے۔ جو بھی تجربے تم زندگی میں کرتے ہو وہ اس روح کو ہوتے ہیں۔ اب اس کانشیسنس کا مسکن تھا تمہارا من، اس میں تم نے رکھے ہوئے ہیں خواب، مستقبل کے منصوبے، غم، ماضی کی یادیں، خواہشیں، حرص، لالچیں، غصے، نفرتیں، حسرتیں۔ اب کانشیسنس بیچاری کیا کرے؟ وہ بھٹک رہی ہے، اسے مسکن ہی نہیں مل رہا۔ اس لیے تم لوگوں کی ساری زندگی بے ہوشی میں گزری زندگی ہے، انکانشیس لائف۔ بے ہوشی کا جینا از ناٹ لائف ایٹ آل۔ تم اپنی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، کیا ان میں روح کی سرمستیوں کا کوئی بھی نظارہ کبھی دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیونکہ تم نے روح کو تو کر رکھا ہے بے گھر۔ کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش تو کرو۔ وہاں کانشیسنس، روح، شعور کو نہیں پاؤ گے، بلکہ کوئی خواہش، کوئی سوچ، کوئی پریشانی ہی ملے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ گھر کے اندر جائیں، فرنیچر مل جائے، ٹی وی مل جائے، فریج، فون، کار، بیڈ، الماریاں سب مل جائیں، مگر گھر کا مالک نہ ملے۔ اسی لیے لاؤ ٹسو کہتا ہے کہ گیانی، اصل سیانہ، حقیقی زندہ انسان وہ ہے جس کا جسم تو بھرا پورا ہو، مگر جس کا من ہو مکمل خالی۔ ہر نئے تجربے کو کرنے والا، اس کو محسوس کرنے والا، زندگی کی رنگا رنگیوں کو جینے والا۔ اب یہ سمجھیے کہ جس چیز کو لاؤ ٹسو کہتا ہے خالی من، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے اس کی مراد ہے نو مائنڈ۔ نو مائنڈ وہ حالت ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز سے چمٹے نہیں ہوتے سوائے ایک چیز، اور وہ ایک چیز ہے زندگی کا معجزہ۔ بابا لاؤ ٹسو کہتا ہے کہ جو حقیقی مرشد ہوتا ہے، گیانی، وہ اپنے پیروکاروں کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، مگر ان کی قوت ارادی، ول پاور کو کمزور کرتا ہے۔ مگر تم لوگوں کا طریقہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ تم اپنی ول پاور، اپنی خواہشوں، اپنے عزائم کے تعاقب میں اپنی ہڈیوں کو گلا دیتے ہو، انہیں خود دیمک بن کر چاٹنا شروع کر دیتے ہو۔ یقین نہیں آتا تو دل کے دوروں کی بڑھتی شرح کو دیکھ لو، بلڈ پریشر، سٹریس، انزائٹی کا ہر طرف موجود راج دیکھ لو، نشہ آور ادویات اور نفسیاتی مسائل میں آتی تیزی کو دیکھ لو۔ تم اس سماج کا حصہ ہو کہ کسی کو تانا دینا ہو تو کہتے ہو ارے تم میں تو ول پاور ہی نہیں، تم میں تو گودا ہی نہیں، کسی چیز پر ٹکے ہی نہیں رہتے تم لوگوں نے تو ول پاور کو ایک ایسی مقدس چیز بنا دیا ہے کہ اس بندے کو کہ جس کے پاس ول پاور نہیں ہے اسے تم آدمی ہی نہیں سمجھتے۔ اپنے بچوں کی ول پاور کو مضبوط کرنے میں دن رات ایک کر رہے۔ تمہارے بڑے بڑے دماغ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ قوت ارادی طاقتور مضبوط ہونی چاہیے۔ تھامس کارلائل ہو یا ایمرسن، یہ سارے عظیم لکھاری اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کی قوت ارادی کو طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے۔ تم اپنے عظیم انسانوں کی تعریف کرتے ہو تو کہتے ہو کہ ان کی قوت ارادی بڑی مضبوط تھی،
قوت ارادی اور خواہشوں میں ایسی سختی تھی جیسے سیسا پلائی دیوار۔ یقین نہ آئے تو نصاب کی کتابوں میں اپنے ہیروز کی قوت ارادوں کے نغموں کو پڑھ لو۔ تم تو کہتے ہو کہ ایسی قوت ارادی ہو کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، اور پھر بھی آپ کی قوت ارادی ادھر سے ادھر نہ ہو، ٹوٹ جاؤ، مٹ جاؤ، جھکو مت۔ مگر لاؤ ژو کہتا ہے کہ جسم تو ہو مضبوط مگر قوت ارادی خواہشیں ہوں کمزور، بلکہ ہوں ہی نہ، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی میں دو میں سے کسی ایک چیز کو چننا ہوتا ہے، یا قوت ارادی یا سرنڈر، مزاحمت یا ترک مزاحمت۔ جو مزاحمت کرے گا اس کا تکبر، اس کا غرور قوی ہوگا، اس کی نفسیاتی انا مضبوط ہوگی۔ جو ترک مزاحمت کرے گا اس کی انا، اس کا غرور کمزور ہوگا۔ جو مزاحمت کرے گا وہ انا تک پہنچے گا، اور جو ترک مزاحمت کرے گا وہ خدا تک پہنچے گا۔ خدا تک پہنچنا ہے تو خود کو چھوڑنا ہوگا، اور انا کے قلعے کو مضبوط کرنا ہے تو پھر پکڑنا ہوگا اپنے آپ کو۔ تم لوگوں کی زندگی یہ ہے کہ جسم چاہے مٹ جائے، بی پی اسے نگل جائے، سٹریس اسے کھا جائے، دل کے دورے تمہیں چاٹ جائیں، مگر نفسیاتی انا کی خواہشیں نہ دبنے پائیں۔ تم لوگوں نے تو ایسی الٹی گنگا بہائی ہے کہ ہم اس شخص کو تانے دیتے ہیں جو مزاحمت نہ کرے بلکہ چپ چاپ مان لے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تم تو مرد ہی نہیں، تمہاری تو ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، تم میں تو دم ہی نہیں ہے۔ مگر لاؤ ژو کہتا ہے کہ یہ دم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لاؤ ژو نے کہا کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ مزاحمت کا کہیں نام و نشان تک نہ ہو، ہوا آئے ہی نہ کہ تم جھک جاؤ، جیسے گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے جھک جاتے ہیں، بڑے درخت اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، طوفان سے ٹکر لیتے ہیں، چھوٹے پودے جھک جاتے ہیں۔ مگر بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے پودے طوفان سے جیت جاتے ہیں اور بڑے پودوں کو طوفان اکھاڑ پھینکتا ہے۔ لاؤ ژو کہتا ہے کہ اگر تم لڑو گے تو تم ہارو گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس سے لڑ رہے ہو، کسی سچویشن سے لڑ رہے ہو، کسی بندے سے، کسی بیماری سے، کسی مشکل سے۔ تو سوچو یہ مشکل کس کی تخلیق کرتا ہے؟ اس کائنات کے خالق کی۔ تو اس سچویشن، اس بندے، اس مشکل، اس بیماری سے لڑنے کا کیا مطلب ہوا کہ تم کس سے لڑ رہے ہو؟ کیا اس طرح تم کائنات کے خالق کو عاجز کر سکتے ہو؟ لاؤ ژو کہتا ہے کہ لڑو ہی مت، لڑنے کا سوال ہی نہ اٹھے۔ تم خود کو اتنا الگ ہی مت مانو کہ تمہیں لڑنا ہی ہے۔ تم جھک جاؤ، طوفان کے ساتھی ہو جاؤ، کوآپریٹ ود اٹ۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ طوفان کیسے تمہارے پاس سے گزر گیا، اور طوفان کے گزر جانے کے بعد تم پاؤ گے کہ طوفان نے تمہیں چھوا ہی نہیں، اور تم پاؤ گے کہ تمہاری طاقت کا رتی بھر بھی ضائع نہیں ہوا، کیونکہ تم لڑے ہی نہیں۔ اب اگر لڑے ہی نہیں تو ہارنے کا سوال ہی کیا، کیونکہ جس کا طوفان اسی کے تم۔ وہ طوفان جو تمہیں دشمن لگا، جس کے سامنے ڈٹنے کی تم نے ٹھانی، وہ تمہارا دشمن تھا۔ یہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ لاؤ ژو کہتا ہے کہ قطعاً بھی لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں، کیا سچ میں دشمن نام کی کوئی چیز اس کائنات میں ہے، یا ہم خود طے کر لیتے ہیں کہ وہ دشمن ہے؟ اور یہ ہم طے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر میں لڑنا ہی نہیں چاہتا تو ایک بات طے ہے کہ کوئی چیز دشمن نہیں ہے۔ سارے دشمن ہماری اپنی تخلیق ہے، ہمارے ارادوں کی تخلیق، ہماری خواہشوں کی تخلیق، ہماری لالچوں، غصے اور انا کے تکبر کی تخلیق۔ سب دکھ ہمارے تخلیق کردہ ہے۔ لاؤ ژو کہتا ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے ہو ہی نہیں، جیسے ہوا تلوار سے نکل جاتی ہے، تلوار ہوا سے نکل جاتی ہے، ہوا کہیں کٹتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا ریزسٹ نہیں کرتی۔ پانی کو تلوار سے کاٹیں، ابھی تلوار پانی سے گزری تک نہیں ہوتی کہ پانی پھر جڑ چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی ریزسٹ نہیں کرتا۔ کارل ینگ نے بڑی مزے کی بات کہی تھی، "What you resist not only persists but will grow in size." جس بھی چیز کی تم مزاحمت کرتے ہو وہ نہ صرف رہتی ہے بلکہ بڑھتی ہے۔ لاؤ ژو کہتا ہے کہ تم بھی ہوا، پانی جیسے ہو جاؤ، لڑو مت، ریزسٹ مت کرو، کاٹنے مٹانے والی طاقت کو گزرنے دو، خود دیکھ لو گے کہ تم مٹ نہیں سکے ہو۔
अगर तुम लड़ोगे तो तुम ज़रूर टूटोगे, ज़रूर मिटोगे। क़ुव्वत इरादी, इस्तकामत, इरादों की पुख्तगी जैसे अल्फाजों को जो हमने सर पर बिठा रखा है, लाओ त्सु इन लफ्ज़ों की मज़म्मत करता है। हम इज़्ज़त देंगे क्योंकि हमारे जीवन का सारा ढांचा अना के गरूर पर खड़ा है, अशरफुल मखलूक होने के तकब्बुर की बुनियादों पर तन कर खड़ा है। हमें दौड़ना है, लड़ना है, कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ओहदा, कुछ हासिल करना है, किसी से कुछ छीनना है, कोई इन चीज़ों को छीन न ले, उन्हें रोकना है। हमारी ज़िंदगी एक जंग है, हमारे देखने का ढंग जंग के मैदान में खड़े दुश्मन सिपाही जैसा है, जहाँ हर चीज़ दुश्मन है। झुकना नहीं है, झुके तो इज़्ज़त गई। लाओ त्सु कहता है कि ज़िंदगी को इस अंदाज में देखने का ढंग बीमारी है। वो कहता है तुम ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं। ये ना होने जैसा जो होना है, इसमें क़ुव्वत इरादी नहीं होगी। जापानी जूडो का पूरा ढांचा लाओ त्सु के इसी उसूल पर खड़ा है। पहले हम जूडो को समझते हैं क्योंकि इससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि लाओ त्सु क्या कहना चाहता है। असूल ये है कि मैं आपको मुक्का मारूं तो आप उसका मुकाबला करेंगे। ये मुकाबला दो तरह से हो सकता है, मैं मुक्का मारूं, आप उसे रोक लें, या मेरे मुक्के के जवाब में मुझे मुक्का मारें। अगर आप इन दोनों ही पोजीशनों में ना भी हों तो भी आपका जिस्म खुद को तैयार करेगा उस मुक्के का मुकाबला करने के लिए। आपके मसल सख्त हो जाएंगे ताकि चोट कम से कम लगे। जूडो का फ़न इससे बिल्कुल उलट है, और जंग की बात हो तो जूडो से बड़ा फ़न आज तक इंसान ने ईजाद नहीं किया है। जूडो का जानने वाला बड़े से बड़े पहलवान को मिनटों में चित कर देता है, और चित भी ऐसे कि उसे लड़ना ही न पड़े। जूडो का फ़लसफ़ा ये है कि जब कोई तुम्हें मुक्का मारे तो उस मुक्के को पी जाओ, रेजिस्ट मत करो, कोऑपरेट विद इट। जब कोई तुम्हें घूंसा मारे ऐसे हो जाओ जैसे तुम कोई तकिया हो। जूडो कहता है कि अगर तुम ऐसा करो तो मुक्का मारने वाले का हाथ टूट जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुक्का मारने वाला पूरे ज़ोर से मुक्का मारता है और जवाब में आप कुछ भी ना करें। तो इसकी मिसाल यूँ लें कि एक रस्सी को मैं और आप दोनों खींच रहे हैं। जब दोनों पूरा ज़ोर लगा रहे हों और मैं सामने से ज़ोर लगाना छोड़ दूँ, रेजिस्टेंस बंद कर दूँ, तो आप अपनी ही ताकत से गिर पड़ोगे। जूडो का फ़न कहता है कि मारो मत, जब कोई मारे तो उल्टा उसके हामी बन जाओ, उसको दुश्मन मत मानो कि वो तुम्हारे ही जिस्म का एक हिस्सा है, और तब थोड़ी ही देर में मारने वाला थक जाएगा और परेशान हो जाएगा। उसकी ताकत कमज़ोर होगी क्योंकि हर मुक्के पर वो ताकत खर्च कर रहा है। मुकाबले में आपकी ताकत कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि जूडो के मुताबिक मुखालिफ की ताकत भी आपको मिल जाएगी। 5 मिनट में जूडो जानने वाला इस उसूल के तहत सामने वाले को हरा देगा। आप नहीं हराते हो, वो खुद हार जाता है। जूडो जानने वाला बड़े से बड़े पहलवान को लम्हों में और बगैर लड़े चित कर सकता है। एक ख्याली कहानी है, वो इस उसूल को समझने में तुम्हारी मदद कर सकती है। मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कि कदीम दौर की एक सल्तनत में एक बहुत बड़ा पहलवान और तलवारबाज रहता था। इतना बड़ा और नामी गिरामी पहलवान कि लोग उससे लड़ने से डरते थे। एक दिन वो रात गए घर लौटा, सोने की तैयारी कर रहा था कि उसने देखा एक चूहा उसकी दीवार से निकलकर उसके सामने आ बैठा है। उसने चूहे को डराने और भगाने के लिए कुछ आवाज़ें निकाली, मगर चूहा हिला भी नहीं, वहीं का वहीं बैठा रहा। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी ट्रेनिंग की लकड़ी की तलवार उठाई और पूरे ज़ोर से चूहे पर वार किया। चूहा सिर्फ इंच भर सिरक कर एक तरफ हो गया और उसकी तलवार अपने ही जोर से टूट गई। पहलवान थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि ये कोई आम चूहा नहीं है। उसका वार चूक जाना, ये तो पूरे शहर में कोई सोच भी न सकता था। वो गुस्से में गया
और अपनी असली तलवार ले आया। लेकिन एक बात समझ लो कि जब कोई चूहे जैसी मखलूक को मारने के लिए असली तलवार ले आए तो वो हार पहले ही चुका है। एक जंगजू पहलवान को चूहे से लड़ने के लिए असली तलवार लानी पड़े तो मतलब साफ है कि चूहे से वो डर गया है। हाथ उसका कांपने लगा। उसे पता था कि असली तलवार भी अगर चूक गई तो उसकी इज्जत गई खाक में, वो अपनी ही नज़रों में कभी ना उठ सकेगा। उसने निहायत संभल कर तलवार तानी। ये दूसरी अलामत थी कि पहलवान साहब अंदर से हार गए हैं, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि जितना ज़्यादा संभल कर आप निशाना ताकें, चूकने का ख़तरा उतना ज़्यादा होता है। क्योंकि संभलने का मतलब ही यही है कि अंदर डर है, कपकपाहट है। अगर अंदर डर, कपकपाहट, हिचकिचाहट, घबराहट नहीं है तो आदमी संभल कर काम नहीं करता। आदमी बस काम करता है और हो जाता है। उसने तलवार उठाई। एक लम्हे के लिए उसका हाथ लड़खड़ाया भी, मगर उसने वार कर दिया। चूहा फिर बच गया और तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। वो सारी जिंदगी तलवार चलाता आया था, कभी उसका निशाना नहीं चूका था। तलवार बाज तो गोया पागल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। कहानी आगे बताती है कि उसने गांव में ऐलान करा दिया कि किसी के पास अगर कोई जानदार बिल्ली है तो ले आओ। दूसरे दिन गांव के अमीर तरीन आदमी ने उसके लिए अपनी बिल्ली भेजी, ऐसी बिल्ली जो कई चूहों को मार चुकी थी। लेकिन पहलवान डरा हुआ था, और डरा हुआ तो वो अमीर आदमी भी था जिसने बिल्ली भेजी थी, क्योंकि अगर ऐसे तलवारबाज की तलवार काम ना आई थी तो उसकी बिल्ली की कामयाबी का कितना वो इम्कान होगा। उसकी मारूफ बिल्ली भी नाकाम हो जाती तो उसकी नाक कटने का खतरा भी था। अमीर आदमी की बिल्ली को भी सारी कहानी की खबर हो चुकी थी। वो शिकार के दिन से पहले रात भर सो न पाई, तरकीबें सोचती रही, मगर डर उसके दिल तक भी पहुंच चुका था। क्योंकि डर न होता तो तरकीबें काहे को सोचती। वो बिल्ली थी, चूहों को मारना उसकी फितरत थी, उस पर सोचना कैसा। वो सारी जिंदगी ये करती रही थी, मगर चूहा चौंके मामूली नहीं था, बल्कि गाँव में उसकी दहशत फैल चुकी थी। इसलिए वो सारी रात प्लानिंग करती रही कि ये दाव लगाऊंगी, वो दाव लगाऊंगी, ऐसे ताक लगाऊंगी, ऐसे हमला करूंगी, ऐसे दबोचूंगी। सुबह जब पहलवान के घर के लिए निकली तो रास्ते में भी कई मंसूबे बनाए। वो खुद भी इस बात पर शर्मिंदा हो रही थी कि चूहे तो मुझे देखकर दौड़ जाते हैं, मैं क्यों तरकीबें सोच रही हूँ। लेकिन वो फिर भी ये सोचकर तरकीबें सोचती रही कि ये चूहा कोई आम चूहा नहीं है। खैर वो पहलवान के घर पहुंची तो देखा कि चूहा बैठा हुआ है, तलवार करीब ही टूटी पड़ी है। चूहे की आंख में कोई खौफ था, न भागने का उसका कोई मंसूबा दिखाई दे रहा था। और इससे पहले कि बिल्ली उसकी तरफ जाती, चूहा खुद उसकी तरफ बढ़ा। कोई चूहा बिल्ली को देखकर डरने की बजाय आगे बढ़े तो ये बिल्ली ने तो सोचा भी नहीं होगा। बिल्ली होश से बाहर हो गई और भाग गई। पहलवान मजीद डर गया कि अब क्या होगा। शहनशाह के महल में खबर भेज दी गई कि अब कोई हल नहीं, अपने महल की शाही बिल्ली को भेजें। राजा की बिल्ली मुल्क की सबसे ताकतवर और फुर्तीली बिल्ली शुमार की जाती थी। राजा ने वो बिल्ली भेज दी। बिल्ली ने जाते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए बादशाह, ऐसे छोटे मोटे चूहे मारने के लिए मुझे भेजते हो। मैं कोई आम बिल्ली नहीं हूँ, शाही बिल्ली हूँ। लेकिन ये बात भी उसने अपनी ही हिफाजत के लिए की थी, क्योंकि अंदर से डर वो भी गई थी। खबरें उसे भी मिल चुकी थी कि बिल्ली चूहे से भाग गई थी, तलवार टूट चुकी थी, पहलवान हार चुका था और पूरे गांव में चूहे की दहशत फैली हुई थी। और राजा को बिल्ली ने इसीलिए कहा कि आम से चूहे को मारने के लिए मुझे भेजते हो। राजा ने कहा चूहा आम नहीं है, बल्कि मैं तो खुद डरा हुआ हूँ कि तू भी भाग न जाए और मेरा नाक न कटवा दे। लेकिन वो गई और वही हुआ जिसका डर था। बिल्ली गई, चूहे पर तुंदी में हमला किया, वो हट गया
اس کے پنجے اور منہ دیوار سے ٹکرائے اور وہ لہو لہان ہو گئی اور لہو لہان ہو کر واپس لوٹ آئی۔ چوہا اب بھی اپنی جگہ پر تھا۔ تدبیریں پھر شروع ہو گئیں۔ زخمی شاہی بلی نے آخر مشورہ دیا کہ اسی گاؤں میں ایک فقیر رہتا ہے، اس کی بلی ہم سب بلیوں کی گرو ہے، اگر اس چوہے کا خاتمہ چاہتے ہو تو اس سے ملو۔ اس سے رابطہ کیا گیا، بلی لائی گئی۔ پہلوان کے مکان کے باہر بلیوں کا ہجوم جمع تھا، کیونکہ اب یہ جنگ چوہے اور بلی کے درمیان ازلی فتح و شکست کی جنگ بن چکی تھی۔ ساری بلیاں گرو کیٹ کو مشورے دینے لگی کہ دیکھو ایسا کرنا، کہ دیکھو ایسا کرنا۔ ماسٹر کیٹ تپ گئی۔ اس نے کہا، نہ سمجھو، اگر چوہے کو پکڑنے کی ترکیبیں بناؤ گی تو کبھی چوہے کو نہ پکڑ پاؤ گی۔ جس بلی نے ترکیبیں بنائی تھی اس کا حشر دیکھ تو لیا، اور ترکیبیں سوچنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ چوہے سے ڈر گئے ہو تم لوگ؟ چوہا ہی ہے نا، پکڑ لیں گے، ازل سے پکڑتے آئے ہیں۔ بلی کو چوہے کے پکڑنے کے لیے کسی فن کی، کسی ترکیب کی بھلا ضرورت ہی کیا؟ بلی ہونا ہمارا فن ہے، بلی ہونا ہی ہماری ترکیب ہے۔ پہلوان نے بھی کہا، دیکھو ماسٹر کیٹ، یہ آخری موقع ہے، تو ہی بھاگ گئی تو مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا، میں اب اس کمرے کے اندر نہ جاؤں گا اگر یہ چوہا یہاں رہا تو۔ بلی نے سب کو کہا کہ مطمئن ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اندر گئی اور چوہے کو دانتوں میں دبا کر باہر آ گئی۔ ساری بلیاں اس کے گرد جمع ہو کر اس سے پوچھنے لگی کہ تم نے چوہے کو پکڑا کیسے؟ بلی نے جواب دیا، چوہے کو پکڑنے کے لیے میرا بلی ہونا کافی ہے، میں بلی ہوں اور یہ چوہا ہے، اور چوہے ازل سے کوآپریٹ کرتے آئے ہیں۔ بلیاں سدا سے چوہے پکڑتی آ رہی ہیں، یہ ہم دونوں کا رویہ ہے، طرز حیات ہے، یہ طے ہے کہ یہ پکڑا جائے گا اور طے ہے کہ میں اسے پکڑ لوں گی۔ تم نے ترکیبیں بنائی اور یہی تمہاری غلطی تھی، تم انٹلیکٹ کو درمیان میں لائے، اسی لیے پریشان ہو۔ ہندوستان کا ایک بہت پرانا مذہب ہے جین مت، اس کے بھکشو اس کہانی کو سینکڑوں سالوں سے لوگوں کو سناتے آ رہے ہیں۔ یہ بلی غریب بھکاری کی بلی تھی، راجا کی بلی کے برابر اس کا جسم تھا نہ طاقت، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہ تھی، ایک عام سی بلی تھی، مگر اسے اپنا بلی ہونے کا پورا احساس تھا۔ اسے چوہوں کی فطرت بھی معلوم تھی، اس لیے اس نے کوئی ترکیب نہ نکالی، اپنا نیچرل ایکشن کیا اور نیچرل سے ہی اس کا نتیجہ نکلا۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھونسا آپ کو مارا جائے اور آپ اس کے مقابلے میں آ جائیں تو دونوں طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور دونوں ہی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقابلہ نہ کریں تو ایک ہی طرف سے طاقت استعمال ہوتی ہے اور دوسری طرف سے خالی گڑھا بن جاتا ہے۔ خالی گڑھے کا مطلب ہے ایمپٹی ہو جانا، گنجائش کا بن جانا، اب اس خالی جگہ میں کچھ بھی بھرا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ اس پر حملہ ہو اور وہ مقابلے کا ارادہ بھی اپنے اندر محسوس نہ کرتا ہو تو ایسے شخص میں عظیم طاقتیں اپنا مسکن بنا لیتی ہیں۔ بابا لاؤ ٹسو کہتا ہے کہ قوت ارادی کمزور ہو، جس کا مطلب ہے کہ قوت ارادی ہو ہی نہ، ویل پاور ہو ہی نہ، اندر سے برتن اور مکان کی طرح خالی ہو جاؤ تو تب ہی مفید ہوگے، تب ہی تم کنٹینر بنو گے، وہ کنٹینر جس میں زندگی کا معجزہ قیام کرتا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اوپری کہانی کے آخر میں فقیر کی بلی نے باقی بلیوں کو کیا کہا؟ اس نے کہا، تم سب بلیاں بلی ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ بلی ہونے کی کیا کوئی کوشش کرنی پڑتی ہے؟ تم بلی ہو، تمہاری کوشش ہی تمہیں تکلیف میں ڈال رہی ہے، تم حملہ کرنے کی ترکیبیں سوچ رہی ہو۔ اب یہی بات انسانوں پر لاگو کر کے دیکھو ذرا، تم انسان ہو، پیدا ہونے سے مرتے دم تک انسان، تمہیں انسان ہونے، کامیاب انسان ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم خود کافی ہو کامیاب انسان بننے کے لیے۔ جوڈو کا استاد ہمیشہ اپنے لڑکوں کو جو پہلی بات سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی حملہ مت کرنا، صرف حملے کا انتظار کرنا، اور جب حملہ ہو تو ایک ہی بات کا دھیان رکھنا کہ تم اس حملے کو پی جاؤ۔ عام مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو
کہ کوئی تمہیں گالی دے اور تم اس کی گالی کو پی جاؤ تو وہ کمزور ہو جاتا ہے اور آپ طاقتور۔ آپ خود یہ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ یہاں بات گالی کو پی جانے کی ہو رہی ہے، گالی کو دل میں دبا لینے کی نہیں۔ گالی دینے والے کو جواب میں گالی دیں تو وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ جب اس کی گالی کو پی لیا جائے، جواب میں کچھ بھی نہ کہا جائے، تب وہ پریشان ہو جاتا ہے اور بڑی تلوار لے آتا ہے اور بھاری بھرکم گالی لے آتا ہے۔ اس کا بھی جواب نہ دیا جائے تو پاگل ہونے والا ہو جاتا ہے۔ جوڈو کا اصول یہی ہے کہ حملہ آور کو اس کی اپنی ہی طاقت سے گرا دیا جائے، اسے گرانا بھی نہیں پڑتا۔ لاؤ تسو کے اسی اصول کی بنیاد پر جوڈو کا فن ترتیب پایا تھا، اور لاؤ تسو کے اسی اصول اور سدھارتھ بدھا کی تعلیمات کے ملاپ سے جین مت کا جنم ہوا تھا۔ سدھارتھ بدھا نے ایک بڑی شاندار بات کہی تھی کہ میں اپنے بھیتر موجود دشمن سے لڑ کر ہار گیا، اتنا لڑا اور اتنا ہارا کہ آخر ہار کر لڑنا ہی چھوڑ دیا، اور جو ہی لڑنا چھوڑا تو مجھے پتا چلا کہ میں تو جیتا ہوا ہی ہوں۔ بدھا کے اسی اصول اور لاؤ تسو کے اسی اصول کے ملن سے ایک نیا فلسفہ وجود میں آیا، اور وہ فلسفہ ہے بغیر لڑے جیتنے کا فلسفہ۔ بے لڑے فتح، بے کوشش کامیابی۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کیونکہ ہم نے یہ جانا ہے کہ کوشش کے بنا کامیابی کہاں، بنا جنگ فتح کا ڈھنڈورا کیسا۔ لاؤ تسو الٹی ہی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہڈیاں تو ہوں مضبوط مگر کوشش و صفر۔ کیوں وہ یہ بات کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ پر حملہ کروں تو ہڈیاں اتنی مضبوط ہوں کہ حملے کو پی سکیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی سے لاؤ تسو کی مراد یہی ہے کہ وہ کنٹینر مضبوط ہو جس میں زندگی کا معجزہ قیام کرتا ہے، لیکن اندر کوئی مزاحمت کرنے والا غرور، تکبر، گھمنڈ، اہنکار نہیں ہونا چاہیے کہ لڑ ہی پڑے۔ اور میں تمہیں بتا دوں کہ لڑنے کے لیے اتنے مضبوط بدن کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی حملے کو پی جانے کے لیے مضبوط جسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ لڑ تو کمزور جسم والا بھی سکتا ہے، بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جسم کمزور ہو اور دماغ پاگل تو ایسا شخص لڑنے میں زیادہ ہی تیز ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات سمجھ لو، کمزور بدن لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ کمزور بدن والا لڑنے کو بہت اتاولا رہتا ہے۔ ایک بڑے مزے کی بات سناتا ہوں۔ ہانگ کانگ میں جو پہلا امریکی آیا، اس نے وہاں کے لوگوں کے پہلوانی کے ایک دنگل کو ایک بار دیکھا، حیران رہ گیا۔ وہ کافی دیر کھڑا دیکھتا رہا۔ دو پہلوان آمنے سامنے آتے، چیخ پکار مچاتے، شور کرتے، ایک دوسرے کے منہ کے سامنے منہ لے آتے، گالیاں دیتے، مگر فائٹ نہیں کرتے تھے۔ امریکی حیران کہ یہ کیسی لڑائی ہے۔ اس نے اپنے گائیڈ سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی لڑائی ہے۔ اتنی دیر تک ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، دھمکیاں گالیاں دیتے ہیں، مگر لڑتے نہیں ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ چائنیز وے آف فائٹنگ ہے۔ امریکی نے کہا مگر لڑائی تو ہو ہی نہیں رہی، میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، گھونسا اتنا قریب آ جاتا ہے پھر بھی مخالف پر پڑتا نہیں، واپس مڑ جاتا ہے۔ اس پر گائیڈ نے کہا کہ لاؤ تسو کے دور سے اس دیس میں ایک خیال چلا آ رہا ہے کہ جو پہلے حملہ کرے وہ کمزور، وہ ہار گیا۔ یہ دونوں یہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اکسا کر پہلے حملہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جو پہلے حملہ کرے گا وہ ہار جائے گا، کیونکہ جو پہلے خود پر قابو کھو دے گا وہی کمزور ہے۔ یہاں لڑائی کا فیصلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی حملہ کر دے گا گھنٹی بج جائے گی اور حملہ کرنے والا ہار جائے گا۔ لڑائی کا یہ طریقہ بھی لاؤ تسو کی تعلیمات سے ماخوذ ہے، کیونکہ لاؤ تسو کہتا ہے کہ کمزور حملہ پہلے کرتا ہے۔ لاؤ تسو کی تعلیم میکاویلی کے فلسفے سے بالکل الٹ ہے، کیونکہ میکاویلی کہتا ہے کہ بہترین دفاع پہلے حملہ کرنے میں ہے۔ اگر ملک بچانا چاہتے ہو تو پہلے ہی حملہ کر دو، پریمپٹیو اٹیک۔ یہ ماڈرن ورلڈ میکاویلی کی بات سمجھتی ہے، لاؤ تسو انہیں سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میکاویلی کو میں غلط نہیں کہہ رہا،
بلکہ میں کہتا ہوں کہ میکاویلی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، پہلے حملہ کر دو بچ جاؤ گے۔ اس حساب سے اگر کمزور پہلے حملہ کر دے تو وہ جیت جائے گا۔ میکاویلی ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ میکاویلی کے اصول، اس کا فلسفہ، اس کی تعلیم ہے ہی کمزوروں کے لیے۔ لاؤ تسو طاقتور کا فلسفر ہے، اور طاقتور کو کسی سے ایسا خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے حملہ کرتا پھرے۔ دفاع، سیکیورٹی کی ضرورت کمزور کو ہوتی ہے۔ لاؤ تسو تو کہتا ہے کہ حملہ آئے تو پی جاؤ، پہلے تو کیا بعد میں بھی حملہ کرنے کا سوال ہی نہیں۔ مرد کامل کا تصور تم لوگ بہت سنتے ہو، میں تمہیں بتاؤں کہ لاؤ تسو کے مطابق مرد کامل، پرفیکٹ مین، سپر ہیومن، اوبرمنش کون ہے؟ وہ جس کا جسم تو ہو مضبوط مگر اندر ہو جس کا خالی، یہ ہے ما فوق البشر۔ تم لوگوں کو لاؤ تسو کا فلسفہ الٹا لگے گا، کیونکہ تم لوگوں کے سارے معیارات لاؤ تسو سے الٹ ہیں۔ تم کہو گے کہ حملے کا جواب نہ دینا بزدلی ہے، دشمن للکارے اور تم چپ کر کے کھڑے رہو، طوفان سر پر کھڑا ہو اور تم لیٹ جاؤ۔ تم کو لاؤ تسو الٹا ہی لگے گا، تم کو لگے گا کہ وہ سر کے بل کھڑا ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ تم لوگ ہو جو سر کے بل کھڑے ہو، صرف وہی پیروں پر کھڑا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ طاقت ہوگی تو اظہار کرے گا، امریکہ سپر پاور ہوگا تو جنگ ہوگی ہی، کوئی اور ملک طاقتور ہوگا تو جنگ ہوگی ہی۔ لاؤ تسو کہتا ہے کہ حقیقی طور پر طاقتور ملک یا شخص کبھی لڑنے پر تیار ہی نہیں ہوگا، پہلے حملہ کرنا تو کجا حملے کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرے گا۔ اچھا، اس کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت تم لوگ کس کو کہتے ہو؟ خدا، بھگوان، گاڈ، اللہ کو نا؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہزاروں سالوں سے اس طاقتور ترین ہستی کو گالیاں دیتے آ رہے ہیں، کبھی جوابی حملہ آیا کیا؟ وہ چپ ہے، کیوں؟ ملحد اسے کہتا ہے کہ تم نہیں ہو، وہ اس سے بھی کوآپریٹ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں نہیں ہوں۔ مذہبی کہتا ہے کہ تم ہو، وہ اس سے بھی کوآپریٹ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں۔ جتنی طاقت زیادہ ہوگی اتنی ہی مزاحمت کم سے کم ہوگی، اور جس مقام پر مزاحمت بالکل ختم ہو جائے اس مقام پر انسان خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی جو ترتیب بنائی ہے اس میں سرنڈر طاقت نہیں کمزوری کی علامت ہے۔ ایک استاد نے ایک دن بچوں کو معاف کر دینے کی فضیلت سمجھائی۔ اگلے دن اس نے ایک بچے کو اٹھا کر اس سے پوچھا، اگر کوئی تمہیں مکہ مار دے تو کیا تم اسے معاف کر سکتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، جی معاف تو کر سکتا ہوں اگر وہ مجھ سے بڑا ہو تو۔ ہم لوگوں کا سرنڈر اس بچے کی طرح ہی ہوتا ہے، معاف کر تو سکتا ہوں اگر وہ مجھ سے بڑا ہو، مجھ سے چھوٹا ہو تو پھر معاف کرنا مشکل ہے۔ تم لوگوں کی نفسیات ایسی ہی ہے، جس کو دبا سکتے ہو دبا لیتے ہو، جس کو ستا سکتے ہو ستا لیتے ہو، جس کو چوٹ پہنچا سکتے ہو اس کو چوٹ پہنچا دیتے ہو، جس سے تم چوٹ نہیں پہنچا سکتے، ستا نہیں سکتے، تو تب تم بڑے آدرشوں کی بات کرتے ہو۔ لاؤ تسو کہتا ہے کہ تمہارے اندر وہ مقام ہی نہ رہ جائے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ کمزور ہے یہ طاقتور، یہ الجھن ہی نہ آئے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ بابا لاؤ تسو کو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آ کر تھپڑ مار دے تو وہ جواب نہ دے گا، اور کوئی بادشاہ بھی آ کر حملہ کر دے تو جواب نہ دے گا۔ مرشد کی بات میرے دل میں کھب رہی تھی، بات سمجھ آ رہی تھی، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ انسان میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ریزسٹ نہ کرے۔ میں نے ادب سے یہی سوال مرشد کے سامنے رکھا کہ آخر کیسے میں نان ریزسٹنس، عدم مزاحمت کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ خواہشیں تو ابھرتی ہیں، جیتنے کی خواہش، کامیابی کی خواہش، لوگوں کو پیچھے چھوڑ دینے کی خواہش، اور آپ کا بابا لاؤ تسو تو کہتا ہے کہ کامیابی کی خواہش ہی میں ناکامی چھپی ہے، جیتنے کی تمنا میں ہی ہار کے بیج ہیں، عروج کی چاہت میں ہی زوال کا سنگ بنیاد ہے۔ تو اس کا حل کیا ہو؟ مرشد نے دھیمے سے لہجے میں ہنستے ہوئے کہا، میرے مشورے پر تم 7 دن کے لیے خود کے ساتھ ایک تجربہ کر کے دیکھو۔ تجربہ یہ ہے کہ اگلے 7 دن جو بھی کچھ ہو
اس کو پی جاؤ۔ دل میں دبانا نہیں ہے، پی جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھا یہ 7 دن گزر جائیں پھر دیکھوں گا اسے۔ ان 7 دنوں میں کوئی ریئیکشن نہیں دینا، سرنڈر کرنا ہے، مکمل سرنڈر، کوئی مزاحمت نہیں۔ اور مزاحمت بھی ایسی نہیں کہ دبانا ہے، نہیں، کچھ بھی ہو اس کو پی جانا ہے۔ اس 7 دن کے تجربے میں ہی تمہارے اندر اتنی انرجی اسٹور ہو جائے گی جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس وقت تم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اپنی انرجی بات بے بات منتشر کر رہے ہو۔ سڑک سے گزر رہے ہو، کوئی بچہ کھڑا ہے اور ویسے ہی مسکرا دے، تمہارے اندر غصہ بھر جاتا ہے، ذہن مزاحمت سے بھر جاتا ہے۔ تمہیں میں بابا لاؤ تسو کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار بابا کسی گاؤں سے گزر رہا تھا، کسی دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا، ایک زور کا ڈنڈا اس کی پیٹھ پر دے مارا، مگر بابا لاؤ تسو پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر آگے چلتا گیا۔ حملہ آور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا، اس شخص نے تو پیچھے مڑ کر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا کہ اس کو مارا کس نے ہے۔ حملہ اس نے کیا تھا مگر انا بھی اسی کی مجروح ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ کھڑا دیکھتا رہا مگر لاؤ تسو آگے ہی بڑھتا گیا۔ آخر حملہ کرنے والا سہ نہ سکا، بھاگتا ہوا لاؤ تسو کے پاس گیا اور کہا، پیچھے مڑ کے تو دیکھ لو کہ تمہیں مارا کس نے ہے، نہیں تو میرا تمہیں مارنا بالکل ہی ضائع گیا، کچھ تو بولو، کچھ تو کہو۔ لاؤ تسو نے کہا، کیا فائدہ ہے پیچھے مڑنے کا، کیا مقصد ہے کچھ بھی بولنے کا، کبھی بھول چوک سے اپنا ہی ناخن چبھ جاتا ہے، کیا بولتے ہیں، کبھی غلطی سے گر جاتے ہیں، گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے تو کچھ کہتے ہیں خود کو، کبھی کھانا کھاتے ہوئے اپنی ہی زبان دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے تو کون سا خود پر غصہ ہوتے ہیں۔ لاؤ تسو نے اسے بتایا کہ ایک بار میں دریا میں کشتی پر سوار جا رہا تھا کہ ایک خالی ناؤ آ کر میری ناؤ سے ٹکرائی، ملاح اس میں تھا ہی نہیں، میں لڑتا کس سے۔ اس دن ایک بات میری سمجھ میں آ گئی کہ خالی ناؤ کو کچھ نہیں کہا تو ملاح بھی بیٹھا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تم نے اپنا کام کر لیا، اب تم جاؤ، مجھے میرا کام کرنے دو۔ دوسرے دن وہ آدمی پھر لوٹ آیا، پریشان حال، کہنے لگا، تم کیسے آدمی ہو، میں رات بھر سو نہیں پایا، پلیز کچھ تو کرو، کچھ تو کہو تاکہ میں بے فکر ہو سکوں، سکون کی نیند سو سکوں۔ تم لوگ اپنی زندگیوں کو ذرا غور سے دیکھو، تم جواب کے انتظار میں سوال کرتے ہو، ریئیکشن کے لیے ایکشن کرتے ہو۔ جب کسی کو گالی دیتے ہو تو یہ مان کے چل رہے ہوتے ہو کہ گالی لوٹے گی، گالی لوٹ کر آئے تو سب نارمل لگتا ہے، نہیں آئے تو بے چینی ہوتی ہے۔ کسی کو پیار کرتے ہو تو یہ سوچ کر چلتے ہو کہ بدلے میں پیار ملے گا، نہیں ملے تو بے چینی ہو جاتی ہے۔ کسی کو احترام دیتے ہو تو احترام کی توقع میں جیتے ہو، نہیں ملے تو پریشان ہو جاتے ہو۔ تم لوگوں کے لین دین کے سکے طے ہیں۔ بابا لاؤ تسو کہتا ہے، ان سکوں کو بدل ڈالو، اندر سے بالکل ایمپٹی ہو جاؤ، کوشش کو بیچ میں سے ہٹا دو اور جو ہوتا ہے وہ ہونے دو۔ لیکن اس پر تو تم کہو گے کہ نہیں، ایسے تو ہم مر جائیں گے، بیماری آ جائے گی، کوئی لوٹ لے گا، سب برباد ہی ہو جائے گا۔ تم 1000 دلیلیں لے آؤ گے، مگر ان دلیلوں کی اوقات کیا ہے؟ تم جن چیزوں کو بچانے کے لیے دلیلیں لا رہے ہو، کیا ان میں سے کسی ایک بھی چیز کو تم بچا سکتے ہو؟ سبھی چھوٹ جاتا ہے، نہ موت رکتی ہے نہ بیماری رکتی ہے، کچھ رکتا نہیں ہے، سبھی مٹ کے رہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب کو بچانے کی فکر میں تم اس چیز کو پانے سے رہ جاتے ہو جو مل جائے تو کبھی مٹتی نہیں، کبھی جاتی نہیں۔ تم ایک بار میرے کہنے پر 7 روز کا یہ تجربہ کر کے تو دیکھو۔ میری نظر میں عبادت یہی ہے، مراقبہ یہی ہے۔ خدا کو پوجتے ہو نا، تو اس سے بڑی پوجا کیا ہوگی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور تمہارے مطابق سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دو،
مزاحمت کیوں کرتے ہو؟ اس کی مرضی میں راضی ہو جانے سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بابا لاؤ تسو سے پوچھو کہ عبادت کیا ہے تو وہ کہے گا کہ وہ شخص عابد ہے، عبادت گزار ہے، جس نے کوشش ترک کر دی، جس نے مزاحمت چھوڑ دی، جس نے سرنڈر ہی کر دیا، جس نے معبود کی مرضی کے آگے اپنی مرضی مٹا دی، جو کائنات کے ساتھ محو جنگ نہیں، کائنات کا ہمراہی ہو گیا۔ وہ ہے مسافر حقیقت، وہ ہے سالک، جو کہتا ہے کہ میں کسی جگہ سے، چیز سے، رشتے سے، نفرت سے یا محبت سے بندھا نہیں، جڑا نہیں، نتھی نہیں، جو کہتا ہے ہوائیں مجھے جہاں لے جائیں چلا جاؤں گا، میری خواہش ایسی کوئی نہیں کہ ایسا ہو جائے گا، میں اس پر خوش ہوں جو بھی ہو جائے۔ بابا لاؤ تسو کے مطابق یہ ہے اصل عبادت گزار، جو کہتا ہے کہ ایسی کوئی منزل نہیں جہاں مجھے پہنچنا ہے، جہاں میں پہنچ جاؤں گا اسی کو اپنی منزل جان لوں گا۔ ایسا شخص صوفی ہے اور ایسے تصوف میں زندگی کے خزانے کی چابی ہے۔ بابا لاؤ تسو کہتا ہے کہ صوفی اپنے شاگردوں کے لیے جو اصول بناتے ہیں ان میں مرکزی نقطہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے جسم کو مضبوط کرتے ہیں، ہڈیوں کو توانا اور ان کے من کو خالی، ان کی قوت ارادی کو کمزور، ان کی ول پاور کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ صوفی یوگی جو ریاضتیں، جو ورزشیں کرتے ہیں، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے ہی کا عمل ہے۔ طاقتور جسم ہی اندر کے دشمن کو پچھاڑ سکتا ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص اس مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ دنیا کو نئے ہی ڈھنگ سے دیکھتا ہے۔ پتہ ہے یہ دنیا جس طرح کام کرتی ہے، اس کا کام کرنے کا انداز تم سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا ویسے کام کرتی ہے جیسے آپ اسے دیکھتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص یا کہہ لیں ملک نے طے کر لیا ہے کہ وہ ہوشیار رہے گا، حملے کے دفاع کے لیے اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہے گا، چوکس رہے گا، تو ایسا شخص یا ملک خود کوئی نہ کوئی دشمن کھوج لے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا ان کی دشمن ہے، ایسا ہے کہ دنیا ان کے مطابق رسپانس کر رہی ہے۔ یہ کائنات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ ہر آدمی کی ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ کوئی دشمن ڈھونڈنے نکلے یا دوست، دولت ڈھونڈنے نکلے یا شہرت، بھوگ ڈھونڈنے نکلے، روگ یا جوگ، سب کی ضرورتیں یہ کائنات پوری کر دیتی ہے۔ اگر آپ اسلحے کا ڈھیر جمع کر کے بیٹھے ہیں، بندوقیں سنبھال رکھی ہیں، ایٹم بم کی ڈھیریاں سجا کے بیٹھے ہیں اور آپ کو ایک عدد دشمن چاہیے تو یقین مانیے آپ اس دشمن کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ دشمن ہے، اسے آپ کی خواہش نے، طرز حیات میں تخلیق کیا ہے۔ یہ کھوج پتہ ہے کیسی ہے کہ جائے تو بار بار ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیر دکھ رہا ہے، وہ جگہ جو پہلے ہی دکھی ہے وہی بار بار دکھ رہی ہے۔ تم سوچتے بھی ہو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا جسم ہے، کہیں نہیں چوٹ لگ رہی، وہیں لگ رہی ہے جہاں پہلے ہی زخم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چوٹ تو روز وہی لگتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج پیر زخمی ہے اس لیے پتہ لگ رہا ہے۔ آپ کا وہ حصہ حساس ہے اس لیے پتہ لگ رہا ہے۔ جسم کے دوسرے حصوں پر بھی اتنی ہی چوٹیں آ رہی ہوتی ہیں مگر ان کا پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حساس نہیں ہے۔ ہم جس چیز کے لیے حساس ہو جاتے ہیں، سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، وہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اگر تم جنگ کے لیے، مقابلے کے لیے سینسیٹیو ہو جاؤ گے اور سوچ ایسی ہو جائے گی کہ زندگی تو ایک جنگ ہے جسے لڑنا ہے، پھر روز ہی تم ان لوگوں کو کھوج نکالو گے جو دشمن ہیں، ان سچویشنز کو ڈھونڈ نکالو گے جو کوشش اور مقابلے کا موقع دیں گے۔ بابا لاؤ تسو زندگی اور دنیا کو دیکھنے کا دوسرا زاویہ دیتا ہے، دوسری قسم کی حساسیت کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عدم مقابلے کو، دوستی کو، محبت کو، سرنڈر کو،
ایکسیپٹنس کو کھوجو۔ جو انسان اس ڈھنگ سے اپنی تلاش کرے گا اسے دوست ملیں گے، قبول کرنے والے ملیں گے، پیار کرنے والے ملیں گے۔ جب آپ اس ڈھنگ سے تلاش کے سفر پر نکلو گے تو اس کائنات، زندگی، حیات کی ساری انواع اور انسانوں میں پیار، آسانی، عدم مقابلے کو کھوجنا شروع کرو گے۔ اور کائنات کی فطرت یہ ہے کہ جو ہم کھوجتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں سے کہوں تو یوں ہے کہ جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ ہماری اپنی ہی کھوج ہے، ہماری اپنی ہی تلاش ہے۔ تم میری ایک بات پلے سے باندھ لو، زندگی میں ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں ملتا جو ہم نے کھوجا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی کچھ تمہیں ملے تو سمجھ لینا وہ تمہاری ہی کھوج تھی۔ اگر غم ملا ہے تو تمہاری ہی کھوج ہے، اگر خوشی ملی ہے تو تمہاری ہی کھوج ہے، اگر کامیابی ملی ہے تو تمہاری ہی جستجو ہے، اگر ناکامی ملی ہے تو تمہاری ہی تلاش ہے، اگر دشمن ملے ہیں تو تم نے ہی ڈھونڈے ہیں، اگر دوست ملے ہیں تو تمہاری ہی تمنا تھی۔ لیکن مجھے پتہ ہے تم یہ بات سمجھو گے نہیں، کیونکہ تمہارا مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ اگر دشمن ملے تو کہتے ہو ہماری کہاں تھی یہ کھوج، دشمن تھا اس لیے ملا ہے۔ نہیں، دشمن تمہیں اس لیے ملا کہ تم تیار تھے دشمنی کے لیے، دشمن سے لڑنے کے لیے۔ چھوٹے سے بچوں کو سکول چھوڑ کر آتے ہو، ساتھ میں یہ بتا کے آتے ہو کہ سب سے زیادہ نمبر لینا، سب سے آگے رہنا، سب کو ہرانا۔ یہی بچے ہار کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر ہار بھی جاتے ہیں۔ بچوں کو ماں باپ بیٹھے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، یہ پڑھو اس سے ڈاکٹر بن جاؤ گے، یعنی جو اب کر رہے ہو وہ اب کے لیے نہیں ہے بلکہ آنے والے کسی کل کے لیے ہے۔ یہی بچے ساری زندگی اپنے سے آگے موجود کسی سراب سے کل کی جستجو میں بھٹکتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ تم لوگ اس دور میں آباد ہو کہ جسے کنفلکٹ کی صدی کہا جاتا ہے۔ اب کنفلکٹ کی صدی میں دوستیوں کے ترانے کہاں گونجیں؟ کسی نے کتاب لکھی، اس میں بتا دیا کہ یہ کنفلکٹ کی صدی ہے، کسی نے کہا یہ تہذیبوں کے تصادم کا دور ہے۔ اب یہی سب کھوج رہے ہیں۔ تم لوگ امتحانوں میں تاریخ کے مضمون سے متعلق سوالات کی فہرست نکالو اور دیکھو کہ تمہارے ایگزام پیپر بنانے والے تاریخ میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں کیا ہوا، سکندر کی کس کے ساتھ جنگیں ہوئیں، اکبر کے دور کی مشہور جنگوں کے بارے میں نوٹ لکھو۔ یہ تمہاری جستجو ہے اور اسی کا پھل ہے دنیا بھگت رہی ہے۔ عراق، افغانستان، کشمیر، شام میں جو ہو رہا ہے وہی ہونا تھا، یہی تو تم نے تاریخ میں ڈھونڈا تھا، تو تاریخ ویسے ہی تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ دو قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، شہد کی مکھی اور دوسری عام مکھی۔ عام مکھی کو پھولوں کے باغ میں بھی چھوڑو تو وہ کوڑا ڈھونڈ لے گی، اور شہد کی مکھی کو کوڑے کے ڈھیر پر بھی چھوڑ آؤ تو وہاں بھی کوئی پھول ہی ڈھونڈ نکالے گی۔ کیا اسے کوڑا اس لیے ملا کہ کوڑا تھا؟ نہیں، کوڑا اسے اس لیے ملا کیونکہ اسے کوڑے کی ہی تلاش تھی۔ شہد کی مکھی کو کیا پھول اس لیے ملا کہ وہاں پھول تھا؟ نہیں، اسے کوڑے میں پھول اسی لیے ملا کیونکہ اس کی جستجو پھول تھی۔ تمہیں اگر برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، بی پی اور شوگر جیسی بیماریاں مل رہی ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ ہیں اور تمہیں مل رہی ہیں، بلکہ اس لیے مل رہی ہیں کہ یہی تم لوگوں نے ڈھونڈا تھا۔ تم لوگوں کے سوچ کے ڈھنگ میں بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ ڈارون نے کہا تھا کہ زندگی سروائیول کی جدوجہد کا نام ہے۔ جانداروں کی ہر نوع خود کو بچانے کے لیے لڑ رہی ہے، اور اس نے کہا کہ وہی بچ جاتا ہے جو فٹیسٹ ہے، اور فٹیسٹ کا مطلب ہے کہ وہی بچ رہتا ہے جو جنگ میں کامیاب ہے۔ میں فقیر آدمی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ سائنس کی ندیوں میں کون سا پانی بہہ رہا ہے، مگر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈارون کے بعد کے 300 سالوں میں جو نظریہ سب سے زیادہ مقبول ہوا وہ یہی ہے کہ زندگی ایک جنگ ہے جسے لڑنا ہے۔
اب تو یہ نظریہ اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ ہر شخص نے اسے اختیار کر لیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہ نظریہ اپنایا ہوا ہے جو ڈارون کے نظریے کے شدید مخالف ہیں۔ ہر ایک لڑ رہا ہے، سب لڑ رہے ہیں، ملک ملکوں سے، تہذیبیں تہذیبوں سے، مذہب مذہبوں سے، ایک مذہب کے فرقے اسی مذہب کے دوسرے فرقوں سے، صوبے صوبوں سے، شہر شہروں سے، حتیٰ کہ گھر میں باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ہر جگہ ایک جنگ ہے جو جاری ہے۔ تم یہ جنگ اس لیے نہیں لڑ رہے کہ تمہیں یہ ملی ہے اور لڑنا ہی ہے، تم اس لیے یہ جنگ لڑ رہے ہو کیونکہ تم نے اسے ڈھونڈا ہے، تم نے اسے چنا ہے۔ زندگی کو جنگ بنا دیا گیا ہے، زندگی جنگ ہے نہیں۔ یقین مانو تم لوگوں نے جنگ اور زندگی کو یوں ایک سا بنا دیا ہے۔ ایک انسان اگر اکیلا اس دنیا میں رہ جائے اور کچھ بھی اس کے مقابلے میں نہ ہو تو وہ خود سے لڑنا شروع کر دے گا۔ یہ بدقسمتی، یہ خوش قسمتی کہ تم لوگوں نے ڈارون کے نظریے کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ روس کا ایک مفکر گزرا ہے کروپاٹکن، اس نے ڈارون کے مقابلے میں جو نظریہ دیا وہ زیادہ لائف لونگ اور پریکٹیکل تھا، مگر انسانوں کی بدقسمتی انہوں نے ڈارون کے نظریے کو تو پورے دل کے ساتھ قبول کیا مگر کروپاٹکن کی تھیوریز کو تہہ دل سے رد کر دیا۔ کروپاٹکن نے کہا تھا کہ حیات کی فطرت باہم مقابلہ اور جنگ نہیں بلکہ باہم تال میل اور تعاون کائنات کی نیچر ہے، اور جو باتیں اس نے کی ہیں اس میں ایک مزے کا پہلو یہ ہے کہ جنگ اور مقابلہ بھی کرنا ہو تو تعاون ضروری ہے۔ سوچیں نا، جس سے لڑنا ہے اس کا بھی تعاون چاہیے لڑنے کے لیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی لڑنا ہی نہ چاہے اور لڑائی ہو جائے۔ لڑائی کی راہ ہی تب نکلتی ہے جب دو ملک یا دو لوگ اس ایک بات پر باہمی طور پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ آؤ لڑتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لڑنے کے لیے تعاون چاہیے مگر تعاون کے لیے لڑائی کی ضرورت نہیں۔ تو کون سا تھاٹ زیادہ پاورفل ہے، مقابلہ یا تعاون؟ کروپاٹکن کہتا ہے کہ ڈارون جنگل میں گیا اور اس نے یہ دیکھ لیا کہ شیر اس جانور کو کھا رہا ہے، وہ جانور کسی تیسرے کو کھا رہا ہے، تیسرا کسی چوتھے کو، مگر وہ یہ نہیں دیکھ پایا کہ دن کے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ شیر کسی جانور پر حملہ کر رہا ہے تو باقی 23 گھنٹے وہ جنگل کے تمام جانوروں کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے۔ جنگل کے جانور 24 گھنٹے لڑ نہیں رہے ہوتے۔ میری نظر میں سچ تو یہ ہے کہ آدمی سے زیادہ لڑنے والا کوئی بھی جانور جنگل تک میں نہیں ہے۔ جلال الدین رومی ایک دن مراقبے میں بیٹھے تھے، ایک شاگرد آیا دوڑا دوڑا اور کہا مرشد بہت برا ہو گیا، اٹھیے، ایک بندر کے ہاتھ میں تلوار پڑ گئی ہے، وہ کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کرے گا۔ رومی نے اپنی آنکھیں کھولی اور دھیمے لہجے میں کہا زیادہ پریشان مت ہو، آدمی کے ہاتھ میں تو تلوار نہیں آئی نا، آدمی کے ہاتھ میں تلوار پڑ گئی تو پھر اٹھنا بنتا ہے کیونکہ پھر بڑا خطرہ ہے، پھر کوئی حادثہ ہو کر رہے گا۔ جنگل میں اتنا خطرہ، اتنی جنگ، اتنی جدوجہد، اتنا مقابلہ نہیں اتنا ہم سوچتے ہیں۔ ہم سب کا خیال ہے کہ جنگل ایک خطرے والی جگہ ہے، یہاں کنفلکٹ ہے، تشدد ہے۔ یہ غلط خیال ہے، وہاں تو بڑا کوآپریشن ہے۔ آدمی نے جو جنگل بنایا ہے، جس کا نام اس نے تہذیب رکھا ہے، جس کا نام اس نے سماج رکھا ہے، وہاں نری جنگ ہی جنگ ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے، اس میں زیادہ تشدد ہے، اس میں زیادہ مقابلہ ہے، مگر دکھائی نہیں دیتا۔ تمام وقت انسان ایک دوسرے کی دشمنی میں جل بھن رہے ہیں اور ایک گھنونا جال ہے جو 400 پھیلا ہوا ہے۔ کروپاٹکن یہی کہہ رہا تھا۔ بابا لاؤ تسو نے اس بات کو کسی اور ڈھنگ سے کہا تھا، اس نے زیادہ گہرائی میں جا کر یہ تصور دیا تھا۔ لاؤ تسو نے کہا تھا کہ کوآپریشن، باہمی تعاون، مگر کوآپریٹ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں قوت ارادی کمزور ہو۔ مقابلہ، پچھاڑنا، لڑنا، جیتنا، آگے نکلنا، یہ کام وہ کر سکتے ہیں
جن کے اندر قوت ارادی طاقتور ہو۔ اس کا کبھی تجربہ کر کے دیکھو۔ بابا لاؤ تسو کی ساری باتیں تجربے کے قابل ہیں۔ اگر ان باتوں کا تجربہ کرو گے تو زیادہ گہرائی میں لاؤ تسو کو سمجھ پاؤ گے۔ صرف لاؤ تسو کو سن لینے سے یا میری باتیں سن لینے سے تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ مجھے سن کر یہ لگے گا کہ سمجھ گئے، مگر سمجھو گے نہیں۔ یہ سمجھ ایسی ہی ہوگی کہ اندھیرے میں بجلی چمکی اور ایک لمحے کے لیے سب دکھائی دینے لگا، مگر لمحے بھر بعد اندھیرا پھر چھا گیا۔ تم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، جو طرز حیات ہے، وہ نسلوں پر پھیلا ہے، اور یہ طرز جد و جہد کا طرز ہے، جنگ کا طرز ہے، مقابلے، آگے نکلنے، جیتنے کا طرز ہے، یہ عدم تعاون کا طرز ہے۔ اس طرز حیات میں تعاون اور کوآپریشن کی کوئی بجلی چمک بھی جائے تو وہ کتنی دیر رہے گی؟ جب تک سرنڈر کو بھی اتنا توانا نہیں کر لیتے جتنی مزاحمت طاقتور ہے، تو لاؤ تسو کی بیان کردہ آئیڈیل زندگی نہیں جی جا سکتی۔ اس لیے تمہارے سوال کا عملی جواب یہ ہے کہ لاؤ تسو کے کسی بھی اصول کو لو اور اسے کم سے کم 7 دن تک خود پر لاگو کرنے کی کوشش کرو۔ کسی بھی عادت یا اصول کو اختیار کرنے کے لیے کم سے کم 7 دن کا تجربہ ضروری ہے۔ تو تم یہ طے کرو کہ کل صبح سے 7 دن کے لیے سرنڈر کروں گا، سب ایکسیپٹ کروں گا، زحمت نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جہاں جہاں کسی نے مقابلہ کیا ہے میں وہاں سرنڈر کروں گا۔ تم یہ کر کے دیکھو تو لاؤ تسو کے اس اصول کا راز تم پر کھل جائے گا، کیونکہ اصول سیکھ لینے سے نہیں، تجربے میں آنے سے زندگی میں جگہ بناتے ہیں۔ سیکھنا، جان لینا اسی لیے ہے کہ اصول ایسا ہے کہ اس پر تجربہ کرنا بنتا ہے، مگر اصول زندگی کا حصہ تب بنتے ہیں جب انہیں تجربے میں لایا جائے۔ سرنڈر کا 7 دن کا یہ تجربہ کرو تو اس اصول کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ بھی جاؤ گے اور جان بھی جاؤ گے کہ یہ اصول کتنا زیادہ طاقتور اور عملی ہے۔ میں نے سر جھکایا اور وہاں سے اٹھایا، اس ارادے کے ساتھ کہ اگلے 7 دن سرنڈر کی پریکٹس ضرور کروں گا، مگر یہ مرشد سے کوئی آخری ملاقات نہیں تھی۔ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کا احوال باقاعدگی سے آپ تک پہنچتا رہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ جو ہی اگلی ملاقات کا احوال اپلوڈ ہو اس کی اطلاع فوراً ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے۔ میرے مرشد کی باتیں اگر آپ کے دل کو بھائیں تو لائک، مرشد سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ، اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہوں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔